अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया इंसान को, शऊर दिया, अक्ल दी, और ये इंसान के इतने ज़बरदस्त असासे हैं, इतना ज़बरदस्त ये हथियार का काम करते हैं कि इनको इस्तेमाल करते हुए इंसान बड़े से बड़े टास्क हासिल कर लेता है, सितारों पे कमंदें डाल लेता है और फिर हवाओं में उड़ना, फ़ज़ाओं में उड़ना जान जाता है। और इसी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए वो दौलतमंद भी बनता है, दौलत हासिल करने के तरीके सीखता है, कारोबार करता है। एक ऐसी ही शख्सियत से आज आपको मिलवाएंगे जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ना सिर्फ बिज़नेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की तालीम देते हैं बल्कि कारोबार करना भी सिखाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि बग़ैर पैसे के भी वो कारोबार करना सिखा देते हैं। यानी आपके पास कोई पैसा नहीं तो पैसा कैसे कमाना है, बिज़नेस कैसे करना है, इसका भी हुनर सिखा देते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के टीचर हैं, उस्ताद हैं और कुआलालंपुर से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी की हुई है। वो एक ऐसे उस्ताद हैं जो बिज़नेस करके दिखाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है यानी अपना बिज़नेस करना, अपना बिज़नेस, अपना कारोबार, उसके उस्ताद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर अदील अंजम। बहुत ही मुख्तलिफ प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर बहुत कुछ सीखिएगा भी, हमारे साथ रहिएगा। हम जीसी यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस पहुंच चुके हैं। आइए डॉक्टर अदील अंजम। जी सर, ये बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर की आपको सक्सेस स्टोरी नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके फाइनेंसेस, जिनका स्टार्टर, जो किन किन यूनिवर्सिटीज़ में लेकर गए और क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की, तो ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ यहाँ पर मेंशन हैं। नाज़रीन, ये आज का शो एक रवायती शो नहीं है। आज हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं कि आप बग़ैर पैसे के या बहुत कम पैसों के साथ बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये इंसानी जहन होता है जो इस तरफ आपको लाता है, आइडियाज़ होते हैं, और डॉक्टर साहब से आज बहुत कुछ सीखेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है सर, ये क्या है? इंक्यूबेशन सेंटर तो हमने बच्चों का सुना था कि बच्चों को रखा जाता है उसमें, जो अभी नौज़ायदा होते हैं, वो उनकी कमज़ोर होते हैं, उनको रखा जाता है ताकि उनको थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल सके, उनको अच्छा माहौल दिया जाता है। जी ऐसे। तो ये आइडिया क्या है कि बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या है और ये बनाने का मकसद क्या था? सर, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ जी। बिज़नेस जो है ना, अब बच्चा जब अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो बिल्कुल एक नौज़ायदा बच्चे की तरह ही होता है, और उसमें से वो बिज़नेसेस जो सही तरीके से सांस नहीं ले सकते और वो ख़ुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, उसके लिए हमने एक इंक्यूबेशन बनाया जहाँ पर उनको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट। जवेद खान साहब हैं, ये इस वक्त यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और ये मैनेजर है, हैंडल करते हैं यहाँ पे। हम इनके साथ भी सारा विज़िट करते हैं ताकि मैं आपको दिखाऊं कि बच्चे को इंक्यूबेशन में रखा कैसे जाता है, यानी हम बिज़नेस को कैसे रखते हैं और बच्चे को कैसे रखते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने काफ़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग दी है, तो अब एक बच्चे को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो इस जगह पर सबसे पहले रिसेप्शन आ जाती है। ये रिसेप्शन हमारे सभी बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। अगर उनका कोई ऑफिशियल यहाँ पर आता है तो यहाँ उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, यहाँ उनको बिठाया जाता है और फिर रिस्पेक्टिव उनके कैबिन के अंदर उनको भेजा जाता है। आए हम मूव करते हैं और कैबिन का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। ये हम कैबिन की तरफ जाएंगे तो एक बच्चे को इस तरह से जो कि जीतता है अपने आइडिया को, उसको ये कैबिन फ्राहम कर दिया जाता है। इस कैबिन में उसका अपना ज़ाती कंप्यूटर होता है जी, जो कि बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से दिया जाता है, लेकिन ये उसकी कस्टडी में आ जाता है। उसका सारा डाटा इसके अंदर होता है। उसकी चेयर, उसका सेटअप और उसकी सारी ब्रांडिंग यहाँ पर कर दी जाती है। इसी तरह से हमारे पास 16 डिफरेंट इंक्यूबेशंस हैं। शुरू में सर ऐसा होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपना बिजनेस करने के लिए रोका जाता था, लेकिन अब HEC की तरफ से जो हाईली अप्रिशिएट किया जाता है उस फैकल्टी मेंबर को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो अब अगर कोई फैकल्टी मेंबर है तो उसके लिए ये स्पेशल कैबिन है
وہ یہاں سے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس اپنا ایک سیٹ اپ اور اپنی ایک سٹنگ پلیس ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. یعنی اب سرکاری ملازمین یا ایون ٹیچرز جو ہیں جی ان کے لیے بزنس پر کوئی پابندی نہیں ہے. جی میں اس کو HEC نے اسے ریلیف دے ریلیف دے دیا جی بٹ اونلی ود انوویٹیو آئیڈیا. انوویٹو آئیڈیاز. اور اس میں بلکہ اس کا فائدہ ہے نا سر, اس کا بجائے اس کے کہ تھیوری پڑھاتے جائیں جی پریکٹیکلی وہ پڑھائیں بھی اور اس کا اپنا بھی اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو اچھی بات. اور اس کو ہم عمل میں بھی لے کے آئیں. آج بلکہ جانیں گے ڈاکٹر عدیل انجم صاحب سے کہ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ نے بغیر پیسے کے بغیر انویسٹ کیے 4 ماہ میں 8 لاکھ روپے کما کے دکھائے. یہ بھی سیکرٹ جانیں گے کیسے ہو گیا. اس میں نا ہم بڑی کامیابی سے اس سیٹ اپ کو بھی لے کے جا رہے ہیں پلیز. اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کی مدد سے 8 لاکھ روپے کیسے کمایا. سر اس کا سمپل فنڈا تھا. ایک کلاس میرے پاس آئی جس کا نام ہے انٹرپرینیورشپ. تو اس میں ہم نے بزنس پڑھانا ہوتا ہے. تو میں نے بچوں سے کہا یار یہ میرے پاس بکس پڑھی ہیں جس کو ہم 1-2 ہفتوں میں کور کر لیں گے. اب اس کے بعد ہمارے پاس سیٹ اپ ہے مارکیٹ, اور مارکیٹ میں ہم نے پرفارم کرنا ہے. اگر ہم مارکیٹ میں اچھا پرفارم کر لیں گے تو ہم پاس ہوں گے, ادروائز نہیں. تو انہوں نے کہا سر بزنس کرنے کے لیے تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو میں نے کہا جی ہم بغیر پیسوں کے کام کریں گے. تو اس میں ہوا یہ کہ ہم نے بچوں کو لیا اور ان کے گروپس بنائے. 40 بچے تھے, ان کے گروپس بنا لیے اور گروپس بنا کے ہم ان کو لے گئے مارکیٹ میں. اب مارکیٹ میں میرے بہت سے بزنس مین ہیں جو جاننے والے ہیں. ان سے میں نے کہا جی گارنٹی میری ہے, پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, آپ نے ہمیں سامان دینا ہے, ہم نے وہ سامان بچوں کے ساتھ لے کے جانا ہے, یہ اس کو سیل آؤٹ کریں گے اور یہ اپنی اسکل سمجھیں گے کہ کیا ہم کسی کو کنونس کر کے آپ کی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں, اور یہ اپنا مارجن اس میں سے نکالیں گے. سر یہاں سے کام سٹارٹ ہوا اور وہ بڑھتا اتنی خوبصورتی سے بڑھا کہ ایک ایونٹ آیا یہاں یونیورسٹی میں. ہم نے اس کے اندر کچھ اسٹال لگائے اور ان سب کاموں کی مدد سے ہم نے 8 لاکھ روپے کمایا. سر بزنس انٹرپرینورشپ آئیڈیاز بہت خوبصورت بات ہے. اس میں زندگی میں یہ محبت کی انٹرپرینورشپ بھی ہوتی ہے کوئی؟ سر وہ آپ نے کویشچن ایسا پوچھ لیا ہے کہ وہ انٹرپرینورشپ ہے اور اس میں میرے گھر جو ہے نا وہ 2 ہیں جی. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی, دو بیویاں. ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہترین طریقے سے چل رہی ہیں جی. اور وہ بھی ایک سائڈ آف لائف ہے. میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کل پرسوں میری بات ہو رہی تھی ایک فیملی سے, تو وہ بچی کہہ رہی تھی کہ میری پاؤں کی زنجیریں ہیں میری اولادیں جو مجھے بہت زیادہ آگے بڑھنے نہیں دے رہی. تو میں پاور کے آگے نا ان کی پاورز لکھ رہا تھا, تو میں نے پاور والے سیکشن میں وہ اولادیں ڈال دی. تو میں نے کہا آپ نے اس کو زنجیریاں کہا ہے, میری نظر میں میری اولاد جو ہے نا وہ میری پاور ہے. ان کو جب میں دیکھتا ہوں نا تو میرے اندر کچھ ایک عجیب سی آگ نکلتی ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا ہی کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ آج جہاں پہنچی ہیں نا وہ اولاد کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق آپ کو دیا. وہ سنگل مدر تھی, تو انہوں نے یہ سائڈ آف سٹوری سننے کے بعد آبویسلی ان کے لیے بھی یہی فیل تھی. شاید وہ کچھ اور مجھے بتانا چاہ رہی تھی, لیکن وہ ایک بڑی مزیدار سی ڈسکشن رہی کہ اپنی اولاد کے لیے کیسے آپ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی 2 شادیاں ہیں جی. تو 2 بس 2 سر مجھے نا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ مجھے شاید ضرورت نہیں تھی 2 کی بھی, لیکن ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ جس میں وہ, اور اب بھی آگے مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور ایسا کوئی قید بھی نہیں ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا کے مرد ہیں نا جی, ان کو اگر مینٹلی وہ آزاد ہوں گے نا تو ان کو ایسا کوئی ایسی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوگی. میری ماشاءاللہ دونوں بیویاں بہت اچھی ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے ایسا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ یہ چیزیں کرتے کرتے عام طور پہ ہمیں ہوتا ہے کہ جس کی لک ایسی ہوتی ہے نا کہ ذرا مذہبی سا لگتا ہے بندہ, جی اس کے بارے میں تصور کر لیا جاتا ہے کہ بس یہ تو اب دنیا سے کٹ گیا ہے. جی. تو کوئی گانا نہیں سنتا ہوگا, کوئی میوزک سے کوئی شغف نہیں, فنون لطیفہ سے کوئی دلچسپی نہیں, کوئی کچھ بھی. اب ہنسنے کھیلنے والا تو کام ہے ہی نہیں نا. جی. تو آپ بتائیے کوئی میوزک وغیرہ کبھی سنا آپ نے؟ سر میوزک کو بھی سنتے ہیں, عام لائف کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور عام زندگی میں عام لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سر اب جو میری فیلڈ ہے نا وہ ہے ینگسٹرز کے ساتھ اور ان کو انرجائز رکھنا ہے. تو اب میں کہتا ہوں میں جین زی پہ کام کر رہا ہوں, حالانکہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے اور ہم ان کی فیل بھی نہیں لے سکتے,
لیکن میں ان کو سنتا ہوں, ان کی انرجی کو سنتا ہوں اور ان کے میوزکس کو بھی سنتا ہوں. یعنی ایک ہمارا میوزک ہے جو ہم جیسے نصرت فتح علی خان صاحب کو سنتے ہیں, جیسے ہم باقی اپنے میوزک سنتے ہیں, تو ایک ان کا میوزک ہے جس کو ہم لوگ کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے. جیسے ہم جب چھوٹے تھے نا جی, تو بزرگ اپنے گانے لگاتے تو ہم کہتے تھے بڑے سلو ہیں. تو اب میں جب یہ سن رہا ہوتا ہوں نا, تو میرے پاس کوئی جینزی بیٹھا ہوتا ہے نا, تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ بڑے سلو ہیں. تو میں ان کی پیس کی چیزیں لگاتا ہوں اور اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر اس کا مجھے نا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کنیکٹ ہونے کا موقع ملتا ہے اور مجھے ان کی پرابلم سمجھ آتی ہے. ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن پہنچیں, جہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے. آئیے ملیں. جناب بلاک ہے, اس میں یہ لائل پور بزنس اسکول ہے جی. اچھا, اور یہ ایل بی ایس کی ٹوٹل فیکلٹی ہے جن کی پوری پکچرز یہاں پر مینشن ہیں. اس میں ہمارے پاس سبھی پی ایچ ڈیز کی لائن اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب پی ایچ ڈیز ہیں. کم ہی کسی یونیورسٹیز کے پاس اتنے پی ایچ ڈیز ہیں. اب ڈاکٹر محمد فاروق ریحان سے آپ سٹارٹ کریں, اور وہ ڈاکٹر محمد ابرار صاحب جو ڈائریکٹر ہے, اینڈ دین وائس چانسلر صاحب, اور پھر نیچے سے پھر ایک ڈاکٹرز کی لائن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں جتنے ہمارے پاس نارمل فیکلٹی ممبر ہیں, اب اس سے زیادہ ڈاکٹرز کی تعداد ہے. جی ڈاکٹر بشیر احمد صاحب کے پاس موجود ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. ابھی جانتے ہیں ان سے کہ انٹرپرینورشپ ہے کیا اور کس طرح سے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے اور تعلیمی اداروں میں اب جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ہر صورت اس سے کچھ نہ کچھ آگہی دی جائے گی. یہ ہے کیا, کب سے ہے, اور ڈاکٹر عدیل انجم صاحب جو پی ایچ ڈی ہیں انٹرپرینورشپ میں, ان کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز کہیے گا. فرسٹ آف آل آئی ویلکم آل آف یو کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا, قیمتی وقت نکالا, آپ آئے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. بیسیکلی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ڈیل کرتا ہے, لیکن اس میں بزنس بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم بزنس کے سبجیکٹس جو ہیں وہ بچوں کو آفر کرتے ہیں تاکہ کہ جب اس فیلڈ سے یا اس ڈسپلن سے وہ دوسری فیلڈ میں جاتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, الٹیمیٹلی انہوں نے ہر آسپیکٹ دیکھنا ہے, جابس بھی دیکھنی ہے, بزنس بھی کرنا ہے. اور اس میں انٹرپرینورشپ جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ایچ ای سی نے ریسنٹ اس کی جو پالیسی ہے انڈر گریجویٹ پالیسی, اس میں آل ڈسپلن, چاہے وہ لینگویجز ہیں, چاہے وہ میڈیکل سائنسز ہیں, چاہے وہ کہہ لیں کہ فزیکل سائنسز ہیں, سوشل سائنسز ہیں, سب کے لیے کمپلسری کر لیا ہے. اور انٹرپرینورشپ بیسیکلی کیا ہے کہ سیٹنگ دا بزنس, کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک پروڈکٹ آپ کے پاس ہے, آپ نے اس میں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. فار ایگزامپل ملک ہے, فار ایگزامپل ہم مارکیٹ فارم سے لے کے آتے ہیں, تو بزنس مین کیا کرے گا, ملک لے کے آئے گا, اس نے اسی طرح سے اس کو آگے سیل آؤٹ کر دینا ہے. دس از اے بزنس. انٹرپرینور کیا کرے گا, وہ ملک وہاں سے لے کے آئے گا, اب ملک کے جتنے بائی پروڈکٹس ہیں, فار ایگزامپل اس سے کریم نکال لے گا, ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی. ملک جو بچ گیا ہے اس کو وہ الگ سے پیک کرے گا, اور ڈفرینٹ فارمز میں وہ کر کے ان کو اپنے ایک ہی پروڈکٹ ہے اس میں سے ملٹیپل پروڈکٹس بنا کے اس کو سیل آؤٹ کرے گا. اور یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے, وہ انوویشن لے کے آ رہا ہے. اور انٹرپرینور جو ہے وہ ہمیشہ کریٹیو ہوتا ہے, کریٹیوٹی لے کے آتا ہے, اور انوویشن لے کے آتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹ ہیں, ہمارے بزنس اسکول کے, ہمارے پبلک ایڈمنسٹریشن کے ڈاکٹر عدیل انجم صاحب. ان کی یہ نہ صرف مطلب ایک اکیڈیمکس ہیں بلکہ یہ پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پریکٹیشنر بھی ہیں, یہ جا کے لوگوں کو اس پہ بزنس آئیڈیاز, ان پہ ٹریننگز, ایون خود سے یہ انٹرپرینور ہیں, بزنس کرتے ہیں. اور میرا ان کے ساتھ تقریباً 2011 سے ریلیشن شپ ہے, ہم ایز اے کولیگ بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ابھی ان کی جو سکسیسز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اچھا, آپ نے جین زی کا ذکر کیا جناب, یہ ٹرم آج کل بڑی استعمال ہوتی ہے جی, اور تھوڑا سا ویورز کو سادہ لفظوں میں بتائیں گے کہ یہ کون کون سی جنریشن سے گزرتے جین زی تک پہنچے ہیں, اور اسے جین زی کیوں کہتے ہیں, اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جی سر, یہ ہمارے اس وقت جتنے بھی 15 سال سے چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں, 16-17 سال کے جو بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان سب کو جین زی کہتے ہیں. یہ اپنی ہی طرح کی ٹون رکھتے ہیں, اپنی ہی طرح کا لائف سٹائل رکھتے ہیں, اور ان کی جو سپیڈ ہے نا سر,
وہ بہت تیز ہے سر. اب میں بہت بڑے بزنسز کو جا کے جب ٹرین کرتا ہوں تو سب سے پہلے ان کے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ آپ بات کریں اور وہ دیکھیں کہ وہ ہمارے بزنس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. سر جب ان میں مجھے جینزی ملتے ہیں نا, ریسنٹ بات بتاتا ہوں, 1 ہفتہ پہلے, بہت بڑی کمپنی ہے, میں نام نہیں لوں گا, ان میں سر ایک جینزی ملا. اس سے میں نے کہا چاہتے کیا زندگی میں, تمہیں انرجائز کیا کرتا ہے؟ کہتا سر پیسہ. تو میں نے کہا وہ تم نے کمانا نہیں ہے, تمہارے والد صاحب کی اتنی بڑی کمپنی ہے. کہتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مجھے بتائیں کتنا کمانا ہے. تو جب وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا نا تو مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ اچھائی اور برائی کی پٹری کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کے اندر کا جو انسان ہے نا, جو ان کی پیرنٹس نے ان کی پرورش کی ہوئی ہے, وہ اس کو روک رہا ہے کہ پتر رک جا, تم یہاں سے پیسے کما سکتے ہو. سر اب وہ 1.5 کروڑ روپے والی گاڑی پسند کرتا تھا اور کہتا تھا کہ عادل بھائی آپ مجھے کہیں, میں 1 ہفتے کے اندر وہ گاڑی لے کے دکھاؤں گا. سر یہ جو انرجی تھی نا اس میں, یہ جو ولولہ انگیزی تھی, یہ جو اس کی عمر ہے 16-17 سال, سر اس میں اب آئی ٹی نے لوگوں کو ایکسپلوڈ کر دیا سر, اور پیسہ کمانا بہت آسان کر دیا. اور اس میں طریقے, اس کے اپنے بچے کے الفاظ پتہ کیا تھے, 1000 طریقہ ہے میرے پاس پیسے کمانے کا, تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو کما کے دکھاؤں. تو میری تو بس ان کے فادر سے ایک ہی بات تھی کہ آپ کے لیے ہائی الرٹ ہے اس بچے کو ابھی ڈائریکشن دینا. تو سر میں جو ورکنگ کرا رہا ہوں نا بچوں کو, میری ٹریننگ 8 سے 18 سال کے بچے کے اوپر اسپیشل ہے. ایلیٹ ٹریننگ پروگرام کرا رہا ہوں جس میں اسٹرانگ امیر لوگوں کے جو بچے ہیں نا, وہ 8 سے 18 سال سے ہی ہم ٹرین کرانا شروع کر دیں. اب 8 سال سے آپ بچے کو کیا سکھائیں گے سر؟ وہ یادیں ہیں, وہ میموریز ہیں. جیسے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بزنس کیا نا, جو 8 اور 13 سال کی عمر میں ہے, تو وہ اگر پیسہ کما کے لاتے ہیں تو میری پیسے پہ نظر نہیں ہے, میری نظر ہے کہ اس نے اپنے والد کے ساتھ ایک یاد بتائی, وہ ایک لائف سپین میں سے گزرا اور اس کو پتہ لگا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. وہ سٹوری کریٹ کر رہا ہے کہ جیسے کل وہ آپ کے ساتھ جیسے کسی شخص کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوگا تو وہ کہے گا میرے باپ نے مجھے یہ بتایا تھا. تو وہ یادیں ہمیں شروع سے کریٹ کرنی ہیں تاکہ وہ ویلیوز جینزی کے اندر انکلکیٹ ہو جائیں. جب یہ ویلیوز نہیں ہوتی تو آج کا دور ان کو کہیں کا کہیں لے جاتا سر. ڈاکٹر عادل انجم صاحب کے ٹریننگ آفس پہنچیں, دیکھتے ہیں کیسے ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو, یا وہاں کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیاز تو بہت ہیں ان کے پاس. عادل صاحب یہ آپ کا آفس ہے جی, اور یہاں ٹریننگ بھی دیتے ہیں آپ. جی. اچھا, 1-2 چیزیں بڑی اچھے طریقے سے ہماری یوتھ کو سمجھانے کی ضرورت ہے, جی, کیونکہ یہ اتنا زبردست سبجیکٹ ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں, اتنا اہم موضوع ہے کہ سٹارٹ اپ کیسے ہوتا ہے اور کم پیسوں کے ساتھ یا بالکل پیسے نہ ہوں تو بھی کچھ کیا جا سکتا ہے, کیسے کیا جا سکتا ہے, اور پھر بزنس جو چل رہے ہیں ان کو گرو کیسے کرنا ہے, مزید اس کو بوسٹ کیسے کرنا. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور جو انٹرپرینورشپ کا ایشو ہے, لوگ ڈگریاں لے کے بیچارے گھومتے رہتے ہیں, پتہ اب ہمیں کہیں نوکری مل جائے. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ بزنس کیوں ضروری ہے, انٹرپرینورشپ کیوں ضروری ہے آج کے دور میں, اور آپ آج کے اس جدید دور میں جو آئی ٹی کا دور ہے, اس میں کیسے ایک شخص اپنا کام, اپنا بزنس خود کھڑا کر سکتا ہے, اور سٹارٹ اپ ہو یا پھر انٹرپرینورشپ ہوتی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی, میں آپ کو سر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بزنس ضروری کیوں ہے. سر جابز جتنے گریجویٹس پاس ہو رہے ہیں نا, اتنی جابز مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. نمبر 2 سر, گریجویٹ جس کوالٹی کے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں اس کوالٹی کی تو بالکل بھی کوئی آرگنائزیشن لینا نہیں چاہتی. تو وہ سب سے پہلے گریجویٹ کو پکڑ کے کہتی ہے تم 0 سے میرے پاس سٹارٹ کرو. تو سر ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن یہاں پہ ایک تو بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اب بزنس بیچ میں آ گیا تو بزنس اس میں ایک ویلیو ایڈ کر دیتا ہے کہ آپ جاب کریٹر بنیں گے, گیور بنیں گے, نہ کہ جاب ریسیور. آپ مانگنے نہیں جائیں گے, آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے جائیں گے. سر یہ انٹائرلی ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے. سر اگر ہم زیادہ بزنس والے لوگوں کو بزنس سکھائیں گے تو وہ ہر بندہ اپنے نیچے 2, 10, 50, 100 بندہ رکھے گا تو اکانومی زیادہ تیزی سے کام کرے گی اور فارغ لوگوں کو بھی جابز ملنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے بزنس بڑا ضروری ہے. سر اب آ جاتی ہیں کہ کرنا تو سب چاہتے ہیں. سر میرے پاس کئی بینکر آتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, کئی انڈسٹری میں جاب کرنے والے بندے آتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بغیر پیسوں کے یا کم پیسوں سے بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو سر اس کو کرنے کے لیے نا میرے پاس ایک نیٹ ورک ہے. سر نیٹ ورک کیسا ہے,
میں یہ کہتا ہوں کہ پاور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پر ہمیں کام کرنا ہے. سر کہتے ہیں ڈونٹ ریزینٹ پاور کو ریزینٹ مت کرو. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے سر ڈونٹ ریزینٹ پیپل ہو ہیو پاور. یعنی جن لوگوں کے پاس طاقت ہے نا ان سے دوری اختیار مت کرو. تو اب یہاں ہمیں یہ فنڈا پتہ چلا کہ ہمیں پاور چاہیے تاکہ ہم اپنی چیزوں کو آسان کر سکیں, اور ہمیں پاورفل لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. تو سر میرے پاس وہ جو نیٹ ورک ہے نا وہ بزنس مین نیٹ ورک ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو مختلف بزنسز کر رہے ہیں, کوئی 20 سال سے, کوئی 30 سال سے, کوئی 50 سال سے. میں نے ان کے ساتھ اپنے تعلق بنا کے رکھے ہوں, اور تعلق بنانے کے بعد میں نے ان کو اس چیز کا امپورٹنس کا اندازہ دلوایا ہے کہ ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کی پاورز کیا ہیں. وہ ایک پاورفل چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نیا کریٹو دماغ نہیں ہے. جین زی کیسے سوچتا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو اپنے بزنس کا پتہ ہے. تو آپ ان کی پاورز کو استعمال کریں. میں ان کو آپ تک لے کر آؤں گا. ان کے پاس کیا نہیں ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جو آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو آپ اپنی وہ تھوڑی سی پاور ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کی زیادہ سی پاور آپ اپنے پاس رکھیں. ان دونوں کے درمیان ایک میجیکل فارمولا کریٹ کرتے ہیں سر ہم, جس سے ایک بچے کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے وہ کم پیسوں سے یا نہ پیسے ہونے کے باوجود جس اپنی اسکل اور انرجی کی بیس میں وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو فنڈنگ کروا کے دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ لوگ آج کے دور میں, ایک وقت تھا لوگ ملیں لگاتے تھے یا ٹریڈنگ کمپنیز بناتے تھے تو جا کے امیر ہوتے تھے, جی, اور اس میں بھی بہت وقت لگتا تھا. جی, آج کل شاید اے آئی کی بدولت ہے یا جدید آئیڈیاز ہیں لوگوں کے پاس, راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ. ایسے ہی سر. یہ کیسے ممکن ہے؟ سر ٹیکنالوجی نے نا ریولیوشنری چینج لے کر آ گئی. سر 40 ایک میں نے جو ہے نا کانفرنس اٹینڈ کی تھی سنگاپور میں. اس میں 40 ایسے لوگ تھے جو 40 سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہو چکے تھے اور وہ اپنی 40 سال کی عمر میں ملٹی ملینئر بن چکے تھے. سر ان کے بننے کے راز کے پیچھے بھی آئی ٹی سب سے بڑا راز تھا ایک, اور دوسرا کتنی ایج میں انہوں نے سٹارٹ کیا, 8, 9, 10 سال کی ایج میں. اور 8, 9, 10 سال کی ایج میں انہوں نے آئی ٹی کو سمجھا. سر اب ہم یہاں پتہ کیا کر رہے ہیں, ہم 8, 9, 10 سال کے بچوں کو بلاک چین ٹیکنالوجی کیسے بنی, کیسے کام کرتی ہے وہ سکھاتے ہیں. اور سر اس وقت بڑے یہ بلاک چین جو ہے اس کا بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو. شور سر, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بڑا کنٹروورشل ہے, جس پہ حکومتوں نے ابھی کافی بین لگائے ہوئے ہیں, چیزیں کی ہوئی ہیں, لیکن یہ بڑی خوبصورت چیز ہے سر. بلاک چین ٹیکنالوجی ایک آزاد پیئر ٹو پیئر سسٹم ہے سر. اس کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کوائن کی, کسی بھی ٹیکنالوجی کی یوٹیلیٹی ہونا سر سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. یوٹیلیٹی کا مطلب ہے استعمال. سر اب یہ بال پین ہے نا, اس کی یوٹیلیٹی یہ ہے کہ میں اس سے لکھ سکتا ہوں. اگر یہ مجھے لکھنے میں حد کام نہیں آئے گی تو اس کی یوٹیلیٹی زیرو ہے. اسی طرح سے ایک ٹیکنالوجی بنی, اس نے سر پیچھے پیئر ٹو پیئر لیجر بنایا, بلاکس بنائے. تو سر ہم دیکھتے ہیں یہ بلاک ہے, یہ ہمارے پاس 3 بلاک آتے ہیں سر. ایک ہو گیا آپ کا ظفر صاحب کا, ایک میرا ہو گیا, ایک بشیر صاحب کا ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. اب آپ کے بلاک میں $1000. اب یہ ڈائیفائڈ ڈیجیٹل فائنانس سے آپ کو سکھا رہا ہوں. اس کو آپ ڈیجیٹل کانٹریکٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور یہ 1000 چیزوں میں سیم بلاک ہی کام کرے گا. تو میں آپ کو پیسوں کے حوالے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. سر 1000 آپ کے پاس ڈالر پڑا ہوا ہے اور آپ نے مجھے یہاں سے $50 ٹرانسفر کیا. میرے پاس $200 پڑا تھا, میرے پاس ہو گیا $250. سر جیسے یہ ٹرانزیکشن ہوئی نا, میرا لیجر آپ کے بیک اینڈ پہ جا کے کاپی ہو جائے گا, آپ کا لیجر میرے بیک اینڈ پہ جا کے کاپی ہو جائے گا. سر اب ہوا یہ کہ میں نے $50 آگے بشیر کو دیے جی, ٹھیک ہے, اس کے پاس پڑا ہوا تھا $2000. اب ایک اور میجک ہوگا, میرا لیجر یہاں کاپی ہو جائے گا اور اپڈیٹ ہو جائے گا, ان کا لیجر میرے پاس ہو جائے گا, بشیر صاحب کا لیجر ظفر صاحب آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کا لیجر بھی ان کے پاس چلے جائے گا. اچھا جی, اب اگر ہماری امیجن کریں 1 ٹریلین ٹرانزیکشن ہوئی ہے نا سر, تو ٹریلین ٹرانزیکشن کے لیجر بلاکس میں تقسیم ہو جائیں گے سر. اب وہ بلاکس میں تقسیم ہونے کے بعد اتنے مضبوط ہو جائیں گے, وہ ہزاروں کمپیوٹرز پہ, لاکھوں کمپیوٹرز پہ پڑے ہوئے ہیں سر, وہ مضبوط اتنے ہو جائیں گے کہ کوئی ہیکر آیا اور اس نے ایک اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا سر. ہیک کرنے کے بعد اس نے اس میں سے پیسے نکالے, ظفر صاحب کے اکاؤنٹ میں سے اس نے $1000 نکالا. تو ظفر صاحب کا اکاؤنٹ ویریفائی کرے گا عدیل صاحب کے پاس جا کے کہ اس کے پاس ظفر صاحب کا جو لیجر پڑا ہوا ہے وہ 1000 ہی پہ آ جاتی ہے, ایک کون کٹ رہا ہے بچوں, تو اس کو میرا اکاؤنٹ بھی ہیک کرنا پڑے گا. میرا کی کر لے گا تو اس کو بشیر صاحب کا بھی کرنا پڑے گا.
ان شارٹ یہ کہ اس کو 1 ٹریلین اکاؤنٹس ہیک کرنے پڑیں گے تو جا کے کہیں وہ آپ کے $1 کو ٹچ کر سکتا ہے. سر یہ اتنا اسٹرانگ ٹیکنالوجیکل سسٹم ہے جس نے دنیا کی سارے سسٹمز کو مات دے دی ہے. سر آپ کو حیرانی ہوگی سن کے. سر آپ نے LC کا نام سنا ہے, لیٹر آف کریڈٹ. سر LC بنتی ہے سوئفٹ کوڈ پہ. سوئفٹ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک بینک کے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو آج سے 58 سال پہلے بنایا گیا تھا. آپ بیٹھے ہیں US میں آپ کو نہیں جانتا, میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. آپ نے مجھے کہا عادل صاحب مجھے نا یہ 100 موبائل بھیج دو. میں نے کہا جی آپ مجھے پیسے بھیجیں. آپ نے کہا بھائی پیسے بھیجوں گا تو آپ مجھے موبائل نہیں بھیجو گے. میں کہوں گا میں موبائل بھیجوں گا تو آپ مجھے پیسے نہیں بھیجو گے. تو بیچ میں انوالو کر لیا میں نے اپنا بینک ایز گرنٹر, آپ نے اپنا بینک ایز گرنٹر. تو یہ دونوں بینک نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا. وہ جس سافٹ ویئر پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے سوئفٹ. اس کا جو کوڈ ہے اس کو کہتے ہیں سوئفٹ کوڈ. اس کوڈ پہ آپ نے کہا کہ میں نے عادل صاحب سے یہ چیزیں مانگی ہیں, تو وہ بینک نے میرے بینک کے ساتھ ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے اور اس کے اگینسٹ اتنے پیسے لینے ہیں, تو وہ بھی آپس میں کمیونیکیشن ہو گئی. اس کمیونیکیشن کے پرنٹ کو لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں سر, LC کہتے ہیں. سر اس LC پہ کروڑوں اربوں کا بزنس ہو رہا ہے. سر کنٹری ٹو کنٹری بزنسز ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلاک چین جو ہے وہ ابھی تک مور دین 20% بزنس کنورٹ کر چکی ہے فرام LC ٹو بلاک چین, جسٹ بیکاز آف فاسٹ ٹیکنالوجیکل سسٹم اینڈ سیکورٹی. ڈاکٹر عادل انجم صاحب, ناشتہ چونکہ صبح جلدی پہنچنا ہوتا ہے یونیورسٹی, تو گھر سے جلدی نکلتے ہیں اور یونیورسٹی میں لیکچرز کے بعد یا کچھ وقت اگر آج کل کلاسز نہیں ہو رہی تو وہاں انکیوبیشن سینٹر میں, جو بزنس انکیوبیشن سینٹر وہاں کچھ وقت گزرتا ہے. اور دوپہر کا کھانا اکثر ان کے آفس میں ہوتا ہے جو ٹریننگ سینٹر ہے. تو اس وقت کھانے کی میز پہ ہم موجود ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج ہم کھانے شانے کی باتیں کرنے کی بجائے یہاں پہ بھی ان سے بزنس کی باتیں ہیں. اور نوجوان نسل, کروڑوں لوگ جو ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے بیکار بیٹھے رہتے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن کرنا کچھ نہیں جانتے یا ان کو مواقع نہیں ملتے ان کی زبان میں بات کریں. تو آج یہاں بھی ہم کھانے کی میز پہ بھی بزنس کی باتیں کریں گے. عادل صاحب یہ بتائیے کہ کھانا بھی اچھا آپ اسی وقت کھا سکیں گے جب جیب میں پیسے ہوں گے. بے شک. تو پیسوں کی بات ہونی چاہیے, بزنس کی بات ہونی چاہیے, انٹرپرینورشپ کی بات ہو. اور جس ملک میں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں تو وہاں تو پھر کھانے کی باتیں تو سچی بات ہے عیاشی لگتی ہے. تو یہ بتائیے کہ جو آپ کیا نوجوانوں کے حوالے سے اگر ان کی نفسیات کا جائزہ لیں تو چکر کیا ہے؟ لوگ یونیورسٹیوں سے اتنی اعلیٰ ڈگریاں لے کے بھی نکلتے ہیں لیکن پھر وہ ڈگریاں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ثابت ہوتی ہیں اور بیچارے بیٹھے رہتے ہیں, نہ ان کو کوئی جاب ملتی ہے نہ وہ کچھ کرتے ہیں. کیا سارا قصور یہ ڈگریوں کا ہے؟ نوجوانوں خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں یا وہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے؟ کیا چکر کیا ہے؟ بے شمار لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی. تو اس پہ یہ بڑا ضروری ایک معاملہ ہے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. سر میں آپ کو بڑے وصول سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا نا جی, وہ فارغ رہنے کا انوائرمنٹ کریٹ ہو اور انسان کسی دوسرے کو دیکھ کے سیکھتا ہے. جب آپ 5 دوست ہیں نا تو آپ 4 کو فارغ بیٹھا دیکھتے ہیں, گپے مارتا دیکھتے ہیں اور اسی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے زندگی یہ ہے. تو اب ینگسٹر جو ہے نا وہ اپنے کروشل ڈیسیژنز اور کروشل ایئر اس بیوقوفی میں گزار دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے لینا ہی نہیں چاہتے. وہ ٹائم گزار رہے ہیں, ٹائم کو لنگر آن کر رہے ہیں. اچھا میں کروں گا, اچھا میں کر لوں گا, اچھا ٹائم آئے گا. سر یہ کرتے 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 وہ اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال ضائع کر دیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے بننا ہوتا ہے نا اس میں وہ ٹوٹنے کی تیاری کر لیتے ہیں. ابھی والدین کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ کہ وہ کس سٹیج پہ بچے کے ذہن میں ڈالیں کہ آپ نے خود کچھ کرنا ہے, انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہے, اپنا بزنس, اپنا کام, اپنا کاروبار؟ جی سر آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے, ابھی جو بار سٹاف بیٹھے ہیں اس میں ایک میری مسز بھی ہے, تو آپ کو نہیں پتہ لگا ہوگا کہ میری مسز یہاں پہ بیٹھی ہیں تو وہ کام کر رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میری چھوٹی بیٹی بھی یہاں پر آتی ہے جی, وہ 1.5 سال کی ہے. میں گود میں بیٹھ کے آفیشیل ڈیل کر رہا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ اپنے بچوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ میرے 4 بچے یہاں پہ آتے ہیں جی, تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ میں کہا یہ سب کانشیس مائنڈ میں ان کے بزنس انسٹال ہو رہا ہے. تو یہ انوائرمنٹ میں باتیں کر رہا ہوں, وہ میری گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور میری ایک ویڈیو بھی ہے سر اس کے اوپر
کہ میں بچے کو چونک کے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے کھیلنا چاہتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کریں, تو اس میں بزنس آٹومیشن ہوگی, آپ ریلیکس ہوں گے, آپ کا بزنس چل رہا ہوگا اور اپنے بچوں سے کھیل رہے ہوں گے. سر بچوں کو اپنے کاروبار پہ لے کے جائیں, بچوں کو اپنے مسائل کے بارے میں بتائیں. میرے 8 سال کے بچے نے مجھے کہا آج صبح ہی کہ بابا مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے پیسے خرچتے ہیں گھر پہ, آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں, کچھ دودھ والے کا بل تھا تو میں وہ دے رہا تھا, تو آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں تو پھر وہ کمانے میں تو آپ کو بڑی مشکل آتی ہوگی. تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صبح جاتے ہیں میرے ساتھ. سر ان گرمیوں کی چھٹیوں میں آدھی چھٹیاں بچے میرے ساتھ آفس آئے, تو وہ گھر جا کے ایسے لیٹے ہوتے تھے اور وہ تھکے ہوتے تھے, اور وہ پھر ان کو یہ ریئلائزیشن خود ہوئی ہے, میں نے نہیں بتائی, کہ بابا آپ بہت محنت کر رہے ہیں. اچھا کچھ چیزوں پہ ہم ٹائم مینجمنٹ ہے, اس پہ کچھ بتائیے. ہمارا ایک مسئلہ ٹائم مینجمنٹ بھی ہے. بہت سارا وقت ہم گپوں میں گزار دیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہوئے, اور اکثر دیکھتے ہیں جو اگر نوجوان ادھر کہیں بیٹھیں تو کئی گھنٹے بیٹھے گپے مارتے رہیں, گپے مارتے ہیں, یا آفس میں بھی بیسٹ یوز آف دیئر پوٹینشیل اور اویلیبل ٹائم اور اویلیبل ریسورسز کا بیسٹ یوز یہ بہت کم نظر آتا ہے. بڑے کم. سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 3 چیزیں سکھانے کے لیے کہا سر. ایک انہوں نے کہا گھوڑ سواری سکھائیں, ایک انہوں نے کہا نیزہ بازی سکھائیں, ایک انہوں نے کہا سوئمنگ سکھائیں. سر تینوں کے پیچھے ایک راز ہے. سر جب ہم گھوڑ سواری کرتے ہیں نا تو ایک چھوٹا بچہ اپنے سے بڑے گھوڑے کو بیٹھتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے, تو اس کا سب کانشیس مائنڈ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے سے بڑی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑی آرگنائزیشن, اپنے سے بڑے لوگوں کو کنٹرول کرنا سب کانشیس مائنڈ سے ہی جانتا ہے. سر جو آپ کا سوال ہے وہ ریلیٹ ہے دوسری چیز سے. سر نیزہ بازی جو ہے نا وہ آپ کا فوکس سیٹ کرتی ہے. سر ٹائم مینجمنٹ سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی اگر فوکس سیٹ نہیں ہے. ذرا اپنے بارے بتائیے کہ آپ نے یہاں تک کیسے پہنچے, مطلب آپ کی کوالیفیکیشن, آپ یہیں فیصل آباد کے رہنے والے, یہیں پیدا ہوئے؟ جی کچھ تھوڑا سا بتائیے. سر فیصل آباد میں پیدا ہوا جی, اور کوالیفیکیشن میرا جو گھر ہے وہ ایک بڑا اچھا اسٹرانگ گھر تھا, ہماری اپنی ملیں تھی سر. تو 92 میں ان کو بزنس کرائسس آئے اور ہمارے پہلے ملیں بکیں, گاڑیاں بکیں, گھر بکے. میں نے گاڑی تب چلانا شروع کی تھی سر جب میرا پاؤں بریک تک نہیں جاتا تھا, تو وہ میں نے اپنے ڈرائیور کو ساتھ رکھ کے نا تو سیٹ ہی رکھ کے تو بڑا آگے ہو کے بیٹھ کے میں گاڑی چلاتا تھا. پھر گاڑیاں بک گئیں سر. پھر ایسے حالات تھے کہ ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھا سر, کھانے کے باندھے تھے. ابھی میں کہنے لگا تھا کہ آپ تو کہہ سکتے ہیں یہ ساری باتیں کیونکہ آپ تو ایک امیر گھر میں پیدا ہوئے, لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ رکنا پڑے گا سر, اور دیکھنا پڑے گا کہ نہیں آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ضرور ہوئے تھے, لیکن وہ زیادہ دیر رہا نہیں تھا. وہ زیادہ دیر سر جب ہوش آنا شروع ہوئی نا, یعنی آپ حساب لگائیں کہ میری فرسٹ ایئر کی فیس دینے کے بعد جب میں نے فرسٹ ایئر پاس کیا ICS میں پیٹرومین سے, تو میرے والد صاحب نے کہا پیسے نہیں ہیں, تو میں نے چھوڑ کے کام سٹارٹ کر دیا. اور جو میں نے کام سٹارٹ کیا نا سر, ایک پتلے ٹائروں والی نا ریسی بائک ہوتی تھی, وہ میرے پورے محلے میں علاقے میں صرف میرے پاس ہوتی. تو میں نے اس میں اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی تھی. لوگوں کے گھروں میں تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ ہوتا تھا, بینکوں کا لیٹر جاتے ہوتے تھے جس میں اسٹیٹمنٹس یا کوئی چیزیں ہوتی تھیں, تو وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دیتے تھے. تھرڈ پارٹی بچوں کو ہائر کرتے تھے, وہ ان کے گھروں میں جا کے لیٹر پھینکتے تھے. ایک لیٹر کا 45 سینٹ ملتا تھا. تو سر صبح سے لے کے شام تک میری زندگی کی وہ پہلی جاب تھی, اور میں پورا ممی ڈیڈی بچہ جس کو باہر کی کوئی چیزیں نہیں پتہ, اب جا کے وہ یہ کام کر رہا ہے. سر یہ کام کرنے سے میں نے کوئی 30 سے 35 ڈفرینٹ اور جابس کی. لوگوں نے میرے سے 6 ماہ کام کرا کے تنخواہیں نہیں دی. اچھا پھر ایک وقت آیا کہ آپ دوبارہ سے پڑھے؟ جی سر. پھر آپ PhD کرنے سر کوالالمپور گئے؟ یہ بھی بتاتا ہوں سر, 3 سال ہی میں پڑھا میٹرک کے بعد, یعنی جب میرا ICS چھوٹا نا 3 سال میں نے نوکریاں کی. پھر میرے ایک بڑے شفیق دوست ہیں سید افراز حسن گیلانی صاحب, انہوں نے مجھے ایک دن بیٹھ کے کہا کہ یار تم اس طرح کرو کہ پرائیویٹ FA کر. تو سر میں نے پرائیویٹ FA کے امتحان دے دیا. پھر 2 سال نہیں پڑھا. پھر اسی نے مجھے مشورہ دیا کہ یار پرائیویٹ BA کر لو. پھر پرائیویٹ BA کر لیا, وہ بھی پاس کر لیا. پھر اسی نے مشورہ دیا کہ تم اب MBA میں داخلہ لے لو. سر MBA میں عام سے کالج میں داخلہ لے لیا, وہ بھی پاس کر لیا سر. پھر مجھے وہاں سے پیشن ہوا تو پھر میں نے MPhil کیا سر. MPhil کرنے کے بعد میری جاب ہو گئی جی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں. پھر وہاں سے میں نے بزنس کے اوپر اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر میرے کولیگز نے کہا کہ تمہیں PhD ضروری ہے, کیونکہ باہر سے PhD پڑھ کے آنے والے لوگ
تمہاری کلاس میں بیٹھ کے انیشل انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں کہ تم کس طرح سمجھاتے ہو, تو تمہارے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو سر پھر میں ملک سے باہر کوالالمپور چلا گیا, یونیورسٹی کوالالمپور میں, پھر وہاں میں نے بزنس میں پی ایچ ڈی کی, اور پھر وہاں کے ملکوں میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں نے بزنس کیا. اور آپ تو میرے خیال بیرون ملک بھی سروسز دیتے ہیں؟ جی بیرون ملک بھی سر, دبئی میں ہے, ملیشیا میں ہے, سنگاپور میں ہے, تو وہ وہاں کی کمپنی ہم سے ہماری آئی ٹی سروسز لیتی ہیں. اب ماشاءاللہ ہم آپ کو کروڑ پتی کہہ سکتے ہیں, جی کہہ سکتے ہیں, بلکہ کروڑوں پتی کہہ سکتے ہیں. جی کہہ سکتے ہیں بلکہ میرا خیال ہے کچھ عرصے بعد بلینئر کہہ سکیں گے. سر, وہ آن دا وے ہیں جی. اوکے, یہ ہوتی سکسیس سٹوری کہ ماشاءاللہ ایک اچھے گھرانے میں پرورش پائی, آنکھ کھولی اور بہت خوشحالی دیکھی, لیکن وقت تو بدلتا رہتا ہے, کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ, تو حالات اچھے نہ رہے, فائنینشیل کرنچ آ گیا, تو ہمت نہیں آ رہی اور جابس کی, جو کہ آج کل کے نوجوان اکثر پسند نہیں کرتے. تو پھر سلسلہ سارا آپ نے دیکھا, ان کے منہ سے سنا کہ کیسے آج وہ ماشاءاللہ کروڑوں میں ہیں اور بلینئر بننے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو بلینئر یا کروڑ پتی بننے میں مدد کر رہے ہیں. جی تو وقت آج ان کی باتیں پہ غور کریں تو یوتھ جو ہے بہت کچھ اس کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے اس میں. جی سر, یہ جاتے جاتے میں آپ کو دکھا دوں, میڈم سارا آپ دکھائیے کتنی دیر ہو گئی آپ کو کرتے ہوئے کام؟ بلاک چین پہ 1 month ہوا ہے سر. یہ ٹاپ 100 کوائنز ہیں بلاک چین کے, اور بلاک چین ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے, ڈی ایپس کیا ہوتی ہیں, شیبا کوائن کیا ہے, ای آر سی کیا ہے, اس کی بیک اینڈ کی ریسرچ چل رہی ہے سر. اس ریسرچ پر ایک ایک چیز کو ڈیپلی اسٹڈی کیا جاتا ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں, یہ دیکھیں یہ سب چیزیں انہوں نے اسٹڈی کی ہیں, اس کے اوپر انہوں نے سیکھا ہے اور گھنٹوں کے حساب سے اور راتوں کے حساب سے کام کیا ہے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک کوائن کی فاؤنڈیشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا ہے, اس ٹیکنالوجی کا فیوچر میں سکوپ کیا ہے, اس سکوپ کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں 1 روپیہ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا. اور ہمارا پیسے ڈالنے سے مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کہ جب گورنمنٹ اپروو کر دے گی کہ ہاں جی اب ہم اس کرنسی کو اپروو کر رہے ہیں, تو یہ لوگ سب سے آگے ہوں گے. سر ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ لکی تب ہیں وین یور پریپریشن میٹس دا چانس. سر آپ نے ابھی نیچے ایک فلور دیکھا جو کہ پوری طرح سے تیار تھا, اب ہم ایک فلور پہ آئے ہیں, یہ 18,000 اسکوائر فٹ جگہ ہے سر. یہ 18,000 اسکوائر فٹ جگہ میں نے ایک ہی بندے کو دی ہے. اب ان کے ساتھ ہمارا کولیبوریشن ہے, اس کولیبوریشن میں یہاں ہم انسٹیٹیوٹ بنانے لگے, اور یہاں پر پہلے رومز تھے سر. ان سارے رومز کو ختم کر کے یہاں پر ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ جو ہال بنے گا, یہاں بڑی بڑی LED لگیں گی یہاں پر اور ان دیواروں پر, جہاں بھی بندہ بیٹھا ہوگا اس کو سارا ڈیٹا سارا نالج لائیو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ 60-70 بندے یہاں پہ ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کے ایک ہی سیشن لیں گے, اور وہ سیکھیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں. یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, یہ ہمارا میٹنگ روم ہوگا جی. ہم یہاں سے انٹر ہوں گے, یہاں ریسیپشن بیٹھے گی, یہاں پر میٹنگ ہے. ایک میٹنگ ہال کے اندر ہمارا اپنا سٹاف جس کو ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے آج کے کیا کیا فنکشنز ہیں اور ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں, وہ ساری چیزیں اس میٹنگ ہال میں ہوں گی. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جی. یہ ہمارا میڈیا سیل ہوگا سر. یہاں پر نہ صرف ہماری میڈیا ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کو سکھایا جائے گا کہ وہ کس طرح سے ویڈیو ایڈیٹنگ پہ, گرافکس پہ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو جس طرح سے AI ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اس پہ کام کریں گے. تو یہ پورا سیگمنٹ صرف ویڈیوز اور گرافکس کو لے کے کام کرے گا. یہ اب جو آپ ایک ایک روم دیکھ رہے ہیں جی, اس روم میں ہمارے باہر شہر سے آئے ہوئے لوگ, وہ ٹرینر بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایکسپرٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, جو یہاں پر آ کے ہمارے پاس رہیں گے. تو ہمارے پاس رہنے کی جگہ بھی اپنی ہونی چاہیے. تو اس پوری لائن پہ جتنے کمرے اویلیبل ہیں وہ بیسیکلی ہائی کلاس ڈیولپمنٹ ہوگی, کہ جو بچہ کسی اچھے بزنس مین کا بچہ آ کے ہمارے پاس رہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے رہو بھی یہاں پہ, سیکھو بھی یہاں پہ, اور پورا یہاں سے ٹرین ہو کے تم نکلو. تو یہ سب ان نٹ شیل یہ بتائیے کہ ہم یہ جو ٹریننگ سینٹر ہوگا آپ بنا رہے ہیں جی, یہ کس لیول کا ہوگا اور یہ باقیوں سے کس طرح مختلف ہے؟ اس کو مطلب جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جدید علوم, جدید بزنس کے مواقع اور اپرچونیٹیز
وہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے آپ جی لیکن اور بھی تو ادارے ہوں گے آپ کس طرح سے جدید ترین کہہ سکتے ہیں اپنے آپ سر میں سمپل ایک فارمولہ کہتا ہوں اگر کسی کو گاڑی سکھانی ہے نا تو اس کو صفحے پہ مت سکھاؤ اس کو گاڑی میں بٹھاؤ اور اسے کو آپ چلانا شروع کر دیں سر اس ادارے کو ہم ایسا بنائیں گے کہ اس میں بزنس ریئل ٹائم رن ہو رہے ہوں گے تو بچہ جب یہاں پر آ کر بیٹھے گا تو یہ اس کے لیے وہ گاڑی ہوگی جس کو لائیو چلانے کا اس کو موقع ملے گا. ایک دوست سے ملنے پہنچے ہیں چائے کا اہتمام کیا گیا وہاں اظہر فاروق صاحب سے ملنے آئے ہیں CEO ہیں ارض پاک کے کچھ باتیں ان کی بھی جانتے ہیں آج کل جس بزنس سے وہ منسلک ہیں یہ ریئل اسٹیٹ کے پراپرٹی کے اس حوالے سے بھی کچھ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا رسپانس ہے لوگوں کا اور آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر عدیل انجم ان کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں. اظہر فاروق صاحب کہیے گا کہ آج کل پراپرٹی سے وابستہ جتنے بھی بزنس ہیں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں خصوصاً جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور گورنمنٹ آج کل کیا کر رہی ہے ایکشن کیا لے رہی ہے ماضی میں تو اس پہ بڑا بوم رہا ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ نے شاید پہلے بہت زیادہ فوکس نہیں کیا تھا پراپرٹی کو اور اب بجٹ کے بعد ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ بہتری نظر آ رہی ہے اور مارکیٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نیو پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں کنسٹرکشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور ہم بہت ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے 1-2 کوارٹرز کے اندر ہماری فیلڈ کا جو ہے وہ ایک اگین بوم ہم دیکھنے کو ہمیں ملے گا انشاءاللہ اور بہت ہوپفل ہیں انشاءاللہ. یہ ہمیں لگ بھی رہا ہے یہ گورنمنٹ کے پلان سے بھی پھر ڈیولپر کے نئے پروجیکٹ سے بھی اور لوگوں کے انٹرسٹ سے بھی کہ لوگ دوبارہ 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد اب دوبارہ پراپرٹی میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ڈاکٹر عدیل انجم صاحب کو آپ کب سے جانتے ہیں اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عدیل صاحب ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہے ان کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے بڑا ایک لمبا تعلق ہے ایجوکیشن کے حساب سے بھی اور پھر پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ہم جب پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ ٹپیکل پراپرٹی ڈیلر کا جو ایک فیصل آباد میں ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ پوری پکڑ تھی ہم جیسے نئے لوگ جب مارکیٹ میں آئے تو اس میں ایک اویئرنیس میں عدیل صاحب جیسے لوگوں نے بہت بڑا رول پلے کیا تھرو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور آپ کے سیشنز اور ڈیولپر میٹنگز میں اور باقی جگہوں پہ. تو میرے خیال میں نیو لوگوں کو فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے جو ایک اویئرنیس انہوں نے اپنی فیلڈ کے تھرو یا ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے جو بنایا وہ میرے خیال میں بہترین ہے اور ان کے ابھی ماشاءاللہ بہت ٹھیک پروجیکٹس چل رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے بیسٹ وشز بھی ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک بہتری والا معاملہ کرے. بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر عدیل انجم صاحب آخر میں ویورز کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں بس ایک میسیج ہی دینا چاہوں گا چونکہ میرے زیادہ تر ویورز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں اور بزنس مین ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس صرف ایک ہی میسیج رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اپنے ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں اور زندگی کی سب سے انمول چیز آپ کا فیصلہ ہے دیٹ از یور ڈیسیجن. تو ڈیسیجن صحیح لیں پوری ریسرچ کریں اس کے حوالے سے جو بھی زندگی کے آپ کے فیصلے ہیں اور جب آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ ڈٹے رہیں اور اپنے کام کو کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ تھے ڈاکٹر عدیل انجم ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں اور انٹرپرینورل ایجوکیشنسٹ پاکستان میں ویسے ہی بہت کم ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہیں. آج یہ ایک کامیاب بزنس مین بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک کامیاب استاد بھی ہیں اور بے شمار لوگ جو ہیں ان کو جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جاگ لگی انہوں نے تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نئے بزنس کرنا سکھائے ہیں. نہ صرف یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں بزنس بلکہ بزنس کر کے بھی دکھاتے ہیں. آج آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کی باتیں سنی ان کے بارے میں ان کے دوستوں کی آراء سنی. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.